لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالی کا ہم سبوں پر بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے اپنی مہربانی سے توفیق دے کر اپنا گھر بنانے کا موقع عطا کیا. مسجدیں، بیوت اللہ، اللہ کے گھر اور اللہ کے گھر بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا، وہ اللہ کا بہت ہی محبوب بندہ ہوتا ہے. ہر قسم کی تعریف و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایسی بستی کے اندر، ایسے شہر کے اندر ایسا نمایاں قابل تعریف کام کرنے کا موقع دیا ہے جس کی جتنی بھی پرشنسا کی جائے اور اللہ کا جتنا ہی حق بیان کیا جائے کم ہے. صنم قدا میں ہم نے دی، صنم قدا میں ہم نے دی ادا بلال کی طرح. صلاۃ و سلام کا بے شبہ نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے تمام سارے کے سارے نبیوں رسولوں پر اور خاص طور پر ہم سب کے محبوب اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے سارے پیغام سندیش کو اپنی امتیوں تک پہنچانے میں ذرہ برابر خیانت نہیں کی
कतर व्यर्थ नहीं किया, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी उम्मत तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। सुरखरू है वो शख्स, अल्लाह के यहाँ कामयाब है वो शख्स, दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाब है वो शख्स जो अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना ले, आपकी सुन्नत को अपना ले, आप पर जो अल्लाह ताला ने वही के जरिया पाक शरीयत को नाज़िल किया है उससे मान ले और इसके मुताबिक जिंदगी के आखिरी साल तक गुजारे। वो सुरखरू है, वो कामयाब है, वही वो है जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शिफाअत मिलेगी। नबी की सुन्नतों का पैरोकार ही प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पर जामे कौसर पीने का मौका पाएगा। अल्लाह सबको उस लायक बनाए कि हम अपने रब का दीदार बने, अपने नबी का दीदार बने और अपने नबी के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पिए। आमीन। आज के जुमा का उन्वान, जुमा का खुतबा मुख्तसर होता है, बड़ा मुख्तसर उन्वान है। वो उन्वान है इत्तिहाद और इत्तिफाक। आप लोग जानते हैं इत्तिहाद किसे कहा जाता है, इत्तिफाक किसे कहा जाता है, अच्छी तरीके से जानते हैं। और इत्तिहाद और इत्तिफाक किसी भी मजाकी के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, किसी भी मजाकी, किसी भी कौम, किसी भी समुदाय के अंदर जब तक इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं आएगा कभी वो कामयाब नहीं हो सकते, कभी वो सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा हमें और आपको, हमें और आपको, हमें और आपसे मुराद वो सारे लोग हैं जो अपनी ज़बानों से ये कहते और ऐलान करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सारे लोगों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कुरानी आयात के अंदर और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीसों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें और आपको इत्तिहाद और इत्तिफाक बाकी रखने, पैदा करने का हुक्म वाजिबी अता किया है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम। अल्लाह ताला ने खुतबा मुख्तसर होता है। अल्लाह ताला ने सूरे आले इमरान की गालिबन 103 या आयत नंबर इस पर ज़हन में नहीं है, सूरे आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वामा तस्नीमून। हमारे यूपी के ज़बान में कहते हैं चांस कर पकड़ लो, चांस कर खूब मजबूती के साथ पकड़ लो। वामा तस्नीमून बिहब्लिल्लाह, रब का हुक्म है सब मिलकर, काले गोरे, दूल्हे लंगड़े, अमीर और गरीब, सारे लोग मिलकर खूब मजबूती से पकड़ लो। क्या पकड़ लो? अल्लाह ने बताया, पहले पकड़ने का क्या पकड़ लो? बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। अब मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, बुजुर्गों, बताओ, अगर आपको कहीं लटकती हुई एक रस्सी दिखे और प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, तर्क के साथ, दलील के साथ आपको पता चल जाए कि यह रस्सी अल्लाह की डायरेक्ट है और आपके नबी भी आपके सामने खड़े हो, फर्ज कीजिए, और नबी कह रहे हैं, नबी पर यह आयत उतर रही है कि दौड़ पकड़ो अल्लाह की रस्सी को। पीछे रहोगे, पीछे रहोगे।
سمجھا, بلال نے سمجھا, عبد الرحمن بن عوف نے سمجھا, ابو ہریرہ نے سمجھا, عائشہ نے سمجھا, فاطمہ نے سمجھا, زینب نے سمجھا, ام کلثوم نے سمجھا, سارے اور صحابیات نے سب سے بہتر سمجھا. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا کلام پاک قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وَلَا تَتَفَرَّقُوا, اللہ روک رہا, اختلاف نہ کرو, گروہوں میں مت بٹو, ٹولیوں میں نہ بٹو, یہ اللہ کا واجب ہے. اتفاق و اتحاد کا فائدہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, خاص طور پہ اپنے ملک ہندوستان کے اندر آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کا لابھ اور فائدہ کیا ہے, اور اختلاف کا, آپس میں اختلاف کا نقصان کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ الیکشن قریب آنے والا تو آپ لوگ اور زیادہ سمجھ آتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضی لکم ثلاثا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے 3 چیز پسند فرماتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے 3 چیز چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے, اللہ آپ کے لیے پسند کرتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کو, اللہ کی پسند کو ہم پورا نہیں کریں گے. اب جان لیجیے نتیجہ کیا ہوگا. کیا 3 چیز پسند کرتا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ ہی کی پوجا کرو, اللہ ہی پر بھروسہ کرو, اللہ ہی سے ڈرو, اللہ ہی کے آگے ماتھا ٹیکو, ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے, زبان کھلے تو اللہ کے سامنے لگاؤ, اسی سے لو لگاؤ. خدا بندہ تیرے آگے, خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں, تجھی کو پوچھتے ہیں بس, تجھی کو پوچھتے ہیں بس, تجھی سے لو لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ شریک و ساجدار نہ. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور کیا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ تم اللہ کی رسی کو, قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور آپس میں بت پرستی نہ کرو, اختلاف نہ کرو. اتفاق و اتحاد یہ ایک ایسا جوہر اور گرامایا دولت ہے کہ جب یہ ہمارے ہاتھوں سے جائے گا تو ہم ہلاک و برباد کر جائیں گے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, المسلم اخو المسلم, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. تو ایک سگے بھائی کا معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رشتے میں ایک سگے مسلمان بھائی, سگے مسلمان کی طرح. اللہ کے رسول نے دوسری جگہ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے, ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی عضو کو اگر تکلیف ہو جائے, سوئی یہاں چھپ جائے تو خالی یہی درد ہوتا ہے, پورے جسم میں درد ہوتا ہے, پورے جسم میں درد ہوتا ہے نا. ایسے ہی مسلمانوں کو آپس میں کئی بدن اور ایک جان اور جسم کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ اختلاف سے بڑا نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں سے. آج ہم سماج کے اندر جو دوسری بات, ہم پہلی چیز اتفاق و اتحاد اور اختلاف سے بچو. آج ہم بچوں خاموش ہو, خطبے کے درمیان نہیں بات کرنا چاہیے. خطبے کے درمیان جو بات کرے گا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے. ڈانٹ نہیں رہا ہوں, لوگ نہیں ڈانٹتے, صحیح سے زیادہ خطیب جب خطبہ دینے لگے تو کان لگا کے چاہے سمجھ میں آئے نہ غور سے, بغل میں اگر کوئی کچھ کر رہا ہے ایسا بھی نہیں, اپنا جمعہ کا ثواب چلا جائے. جمعہ کا خطبہ غور سے سننا فرض اور واجب اور ضروری ہے. آج کل جہاں بھی جاؤ
لوگ مختلف گروپوں میں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر اور اللہ کے رسول کے فرمان کے نام پر اگر ہم اکٹھا نہ ہو سکے تب کبھی نہیں اکٹھا ہو۔ آج جہاں بھی جاؤ اختلاف اور سارے اختلافات کا اثر مسجد اور مدرسوں پر پڑتا ہے۔ یہ دیوبندی کی مسجد ہے، ہم نہیں جائیں گے، یہ تبلیغی کی مسجد ہے، ہم نہیں جائیں گے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ محسوس کریں آپ لوگ، ہر یہ بات نہیں، بلکہ بات جو مت جاؤ تو سنت کے مطابق اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا چاہو تو اختلاف کہاں؟ میرے بھائی وہ سب یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو بانٹا ہے، بھائی اپنی جائیداد کو ہم نہیں بانٹتے پھرتے ہیں، بھائی محنت جو کی ہے وہ تو غریبوں میں ہم نہیں بانٹتے پھرتے ہیں۔ آپس میں دلوں کو نہ بانٹو اللہ کے واسطے، مسجدوں کو نہ بانٹو اللہ کے واسطے۔ یہ مسجدیں سب کے لیے بنائی گئی ہیں کہ سب آئیں اور اللہ کی عبادت اس مسجد کے اندر کریں۔ چنانچہ اگر کوئی خطبہ بھی دے تو بانٹنے والا معاملہ نہ کرے، چھوڑنے والا معاملہ کرے، اور ہر مسجد کے اندر جہاں بھی موقع مل جائے ہم اس کو آباد رکھیں اپنے وجود سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ مسجدوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس مسجد کو میں فوٹو میں دیکھتا تھا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ سے میں دعائیں کرتا تھا کہ رب العالمین اس مسجد کو مکمل کر دے اور اس مسجد کو سارے لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے اس پر ذرہ برابر بھی مدد کی ہے، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا کے آمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے بھی اخلاص کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جنت کے اندر اس کے لیے 2 گھر بنائے۔ 2 چیز ہونی چاہیے، اخلاص، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اور یہ اخلاص اور ریاکاری کا معاملہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ آج ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، ارے وہ دکھاوا کر رہا ہے، اور 4 سوٹا لگا کر کے گئے کون سا تھرمامیٹر جو رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے دل کی بات کو جان لیا۔ وہ پہلے والے وہ تو دکھاوا کے لیے کر رہا ہے، وہ تو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اٹھائے 4 سوٹا لگائے سر پر، پوچھ لاؤ کون سا تھرمامیٹر لے کر کے آیا، تو اس کے جو معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان آئے جس کو کوئی نہیں جان سکتا، تو کیسے جان لیا؟ اخلاص کے ساتھ جس نے اللہ کا گھر بنایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا گھر۔ ٹھیک ہے، ہم سارے لوگوں نے مل جل کر کے جنت پانے کی خاطر بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے نماز جیسی عبادت ادا کرنے میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر مسجد بنا لیا۔ اللہ اس کو آباد کرے، لیکن اس کو آباد کون کرے گا؟ مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ آپ ہی لوگ نا، پاس پڑوس کے لوگ نا، آباد کون کرے گا؟ چنانچہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد کو آباد کریں، صرف جمعہ کے دن نہیں، لیکن کوئی دور دراز سے آیا، صرف ظہر میں نہیں، صرف مغرب میں نہیں، 5 وقتہ نمازوں کے اندر جو بھی یہ پاس پڑوس کے لوگ آئے یا جن کے جگہوں پر اس طرح کا اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کو
رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دوسری بات، مسجد کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر مسجد میں کوئی بھی ایسا کام ہوا جس سے لوگ مسجد سے دور ہو گئے، یا جان بوجھ کر خود دور ہو رہے ہیں، یا مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ہم پوری کرنے کی طاقت اور سکت رکھتے ہیں اور ہم نے نہیں پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ خاص طور پہ پاس کرو، قیامت کے دن مسجد شکایت کرے گی ان لوگوں کے خلاف جو مسجد میں 5 وقت آ سکتے تھے آسانی کے ساتھ لیکن نہیں آتے۔ شکایت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لہٰذا میرے بھائیوں، اس مسجد کو آباد کرو اور آپ سب بچے، آپ سب کی اہل خانہ اور آپ سب دعا کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو اور پورے ہندوستان کے اندر جتنی مسجدیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایک علمی قلعہ بنا دے اور ان مسجدوں کی حفاظت کرائے۔ آخری وصیت یا گزارش وہی تو تقریر کے اندر تھی مختصر۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ کا گھریلو مسئلہ، خاندانی مسئلہ، سارے اختلافات کو مسجد میں کریں۔ میں یہاں کی بات نہیں جانتا ہوں، اکثر یہ محسوس کیا جاتا کہ سارے اختلافات کا خمار، بخار اور غصہ مسجد و مدرسے ہی پر لوگ اتارتے ہیں۔ ہم آپ کے گاؤں میں ہیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ہوا، آپ امام صاحب کو کھانا دیتے ہیں، میں نہیں دینے والا، جھگڑا ہوا ہمارا اور آپ کا، اب میں امام صاحب کو کھانا نہیں دوں گا، امام صاحب کو پانی نہیں دوں گا کیونکہ وہ فلاں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ارے بھائی امام ہے بیچارہ، وہ تو آپ سے بھی ملے گا، اس سے بھی ملے گا۔ سارا اختلاف مسجد کے اندر ڈالتے ہیں اور آپ لوگ کوشش کریں کہ یہاں کوئی مستقل ایک امام ہو جو مؤذن کا کام کرے اور امامت کا کام کرے اور خطبے کا کام کرے اور آپ لوگ اس کے خرچ برچ کا انتظام کریں تاکہ وقت پر اذان ہو، وقت پر جماعت ہو اور خطبہ ٹھیک ٹھاک ہو اور بہت ساری باتیں تھیں لیکن لمبا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اس کو ہر شر اور فساد اور برائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، وہی غفور رحیم ہے۔ رب العالمین جو ہمارے آبا و اجداد یا رشتے دار وفات پا چکے ہیں، رب العالمین جو غفور رحیم اور بخشنے والا ہے تو انہیں بخش دے، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کا بچھونا بچھا دے۔ رب العالمین ان سے تو راضی ہو جا اور ان کو تو راضی کر دے۔ اللہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، خالی جمعہ پڑھتے ہیں، رب العالمین انہیں 5 وقت نماز کا پابند بنا، ان کے دلوں میں نماز کی عزت اور قدر ڈال دے، ان کے دلوں میں اپنے گھر کی عزت اور قدر ڈال دے۔ اللہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین تیرے ان بندوں اور بندیوں میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو ان میں تنگ دست ہیں، نادار ہیں، غریب ہے، ان کی تنگ دستی اور ناداری اور محتاجی کو ختم کر دے۔ جو مالدار ہیں رب العالمین ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنا۔ اللہ العالمین کو اسلام کو عزت عطا فرما اور اسلام کے ماننے والوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ العالمین تو ہم سب کو ہدایت دے، عافیت دے، تقویٰ دے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچا اور ہم سب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ہدایت دے۔ آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم